कैसे हैं नाज़रीन। आज मैं आपसे एक बात करनी है जो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने 6 दिन में इस कायनात को बनाया, लेकिन आप इसको मंसूब करते हैं कुरान की तरफ, क्योंकि कुरान में ये कहा हुआ है कि अल्लाह ताला ने 6 अय्याम में 6 यौम में इस कायनात को बनाया। तो अल्लाह ताला की ये किताब है और ये किताब भी वो है जो आखिरी किताब है, यानी कि ये एक ऐसी किताब, उस किताब को लिख कर अल्लाह ताला ने कलम बंद कर दिया, इस किताब को क़यामत तक के लिए महफूज कर दिया। तो और वो किताब कोई अफसानों वाली किताब नहीं होगी, उसमें जो कुछ भी बयान है वो हकीकी है, उसमें हकीकत है, वो अक्ल व फ़िक्र पर मबनी है। जो इंसान तहकीक करता है, रिसर्च करता है दोस्तों, जो अक्ल का नतीजा, फ़िक्र का नतीजा एक परफेक्ट और परफेक्शन के साथ सामने ज़ाहिर हो जाए, तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि वही उसके खिलाफ बात कर रही हो। ये मैं आपसे एक बड़ी ही बुनियादी बात कर रहा हूँ। जिस तरह आज से 14 अरब साल पहले इस कायनात का आगाज़ हुआ, ये अक्ल और फ़िक्र का नतीजा है। और दूसरी तरफ ये अक्ल कहती है, ये मुशाहदा कहता है, ये फ़िक्र कहती है, ये साइंटिस्ट कहते हैं ये कायनात आज से 14 अरब साल पहले बिग बैंग हुआ था, फिर ये आज वजूद में आई। खुदा ताला की किताब कहती है कि हमने इस कायनात को 6 अय्याम में पैदा किया, 6 यौम में पैदा किया। ये अब आपको एक कंट्राडिक्शन नज़र आ रही है ना, तो आपको पता है कि मैंने पिछले चैप्टर में मुकम्मल डिटेल से बता दिया था कि कुरान उस वक़्त 1400 साल पहले ये कुरान कायनात की हकीकत मुकम्मल बता चुका है। वो आप मेरा पिछला चैप्टर लाजमी सुन लीजिएगा, ये कायनात की हकीकत के बारे में मैंने बनाया। और आज जो मैं इस पर सवाल उठाने वाला हूँ वो है कि 6 दिन में पैदा करना, 6 अय्याम में पैदा करना। दोस्तों, ये अल्लाह ताला की किताब है, ये अल्लाह ताला की वही है। मैंने सिर्फ इस वही को रिप्रेजेंट करना है, मैं सिर्फ इस वही पर गौर व फिक्र करता हूँ। आज की किस्त में हम बात करेंगे कि अल्लाह ताला ने ये 6 दिन में किस तरह, 6 अय्याम में किस तरह इस कायनात को बनाया। कुरान ने कहा कि इसको अरबी ज़बान से पढ़ना, अरबी ज़बान और कुरान को मैं सामने रखता हूँ, तारीख़ के हक़ाइक़ भी सामने रखता हूँ, और मौजूदा दौर की जो कशमकश है, जो अक्ल व फ़िक्र के नताइज है, वो भी सामने रखता हूँ। दोस्तों, ज़हन में रखना, जो भी अक्ल व फ़िक्र का नतीजा होता है ना, ये कभी भी नहीं हो सकता कि वही उसके खिलाफ बात कर रही हो। वही हमेशा अक्ल को पुकारती है, ये वही अक्ल वालों के लिए आई है। दूसरे मायने में मैं यूँ कहूँ, जो भी चीज़ अक्ल व फ़िक्र पर परफेक्ट और परफेक्शन के साथ बैठती हो, वो कभी भी वही के खिलाफ नहीं जाती। ये नहीं हो सकता कि वही कहे कि हमने ये 6 दिन में कायनात को बनाया, इधर अक्ल कहे, साइंसदान कहे कि इस कायनात को तो 14 अरब साल हो गए। अक्ल व फ़िक्र का नतीजा इस तरफ जा रहा है और वही की डायरेक्शन इस तरफ जा रही है कि ये 6 दिन, इधर 14 अरब साल। ये बिग बैंग का तस्वर, ये बिग बैंग का जो नज़रिया है, ये पिछली सदी में ये उभरा है, लेकिन 1400 साल पहले कुरान इसके बारे में बता चुका है। इस कायनात की हकीकतें पूरी की पूरी इस किताब में मौजूद है। बस वो हमारी अक्ल का इज्ज़ है या फिर हमारी आंखें बंद हैं। दूसरे मायने में मैं यूँ कहूँ कि हम असलाफ की पैरवी कर रहे हैं, जिस वजह से हमारे अंदर ये चीज़ें मुतशब्बा पैदा हो रही हैं। हमें एक कंट्राडिक्शन नज़र आ रही है कि वही कुछ और कह रही है, हकीकत कुछ और कह रही है, अक्ल कुछ और कह रही है, वही कुछ और कह रही है। दोस्तों, वही को अक्ल व फ़िक्र से, बसीरत से पढ़ना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अरब की तारीख़ उठाकर देखें, अरब की लुगात उठाकर देखें, अरब के मुहावरात उठाकर देखें, अरब के अशआर उठाकर देखें, मैं आपके सामने सैकड़ों दलाइल रख सकता हूँ, तो आपको मालूम होगा कि अरब के लोग यौम को एक वाक़ये की तरफ निस्बत देते थे। उनके यहाँ अय्यामुल अरब ये बहुत मशहूर था कि जो बड़े बड़े मार्के हुआ करते थे, बड़े बड़े उनके जंगें हुआ करती थी, उनको वो कहते थे अय्याम, अय्यामुल अरब कहते थे। फिर इसी तरह वो अपने मुहावरे में लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे अय्यामुल दौल, कि हालात बदलते रहते हैं, वक़्त बदलता रहता है। फिर अला अल अय्याम, ये दिनों पर मुनहसर, अय्याम पर मुनहसर, वक़्त के साथ साथ है, यानी कि ये वक़्त के साथ साथ इसको इन्होंने एक तारीख़ के साथ, एक वाक़यात के साथ मखसूस किया हुआ था। तो दोस्तों, गौर करें, जब अरब की तारीख़, अरबी ज़बान यौम को, अय्याम को एक वाक़या कहती थी, एक मराहल कहती थी, तो फिर ये किसने आकर कह दिया कि ये 6 दिन में अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाया? तो अल्लाह ताला तो ये कह रहा है कि हमने इसको 6 मराहल में, 6 वाक़यात में इस कायनात को पैदा किया। तो आपके किसी इमाम ने आकर ऊपर कह दिया कि ये 6 दिन थे,
تو ایام میں یہ دن بھی آتا ہے، اس کا ایک لغوی معنی دن بھی ہے، لیکن آپ عرب کے طریق اٹھا کر دیکھیں، عرب کے محاورات اٹھا کر دیکھیں، عرب کے اشعار اٹھا کر دیکھیں، وہ تو ایام کو ایک واقعہ کہتے تھے، وہ تو اس کو یعنی کہ بڑے بڑے مارکے کو وہ ایک ایام کہتے تھے، وہ دن کو تو نہیں ایام کہتے تھے۔ یہ جو اب آپ کے ہاں یہ تفسیریں ہو رہی ہیں، یہ اوپر آپ کے اماموں نے بیٹھ کر جو تفسیریں کی ہیں، امام کثیر نے کی ہے، امام طبری نے کی ہے، امام مسلم نے کی ہے، امام بخاری نے کی ہیں، یہ سب لوگ تو ایران سے آئے ہیں، ان کی زبان عربی نہیں تھی۔ آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیں، یہ جو آپ کے محدثین کرام ہیں، ان کی زبان عربی نہیں تھی، ان کی زبان فارسی تھی، یہ عرب کے رہنے والے بھی نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، تو عرب کی تاریخ ہمیں سامنے رکھنا ہوگی، عربی زبان کو سامنے رکھنا ہوگی کہ وہ ایک مہینے کو کس انداز میں لیتے تھے، وہ ایام کو کیا کہتے تھے۔ دوستو، وہ ایام کو ایک مراحل کہتے تھے، ایک واقعہ کہتے تھے۔ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ جو وقت کا کنسیپٹ ہے، یعنی کہ میں اب آپ کو ایک چیز بتاؤں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں دنیا کی، جو یوم لفظ ہے یہ عربی اور عبرانی زبان میں اس کا ایک ہی معنی ہے، ان کے روٹ کاز عربی اور عبرانی میں ایک ہی ہے، ان کی آواز بھی ایک ہے، ان کے حرف بھی ایک ہے، رسم الخط اس کے مختلف ہیں۔ اگر میں دوسرے معنی میں یوں کہوں کہ جو یوم کا معنی ہے یہ سمیرینز نے ایجاد کیا تھا۔ دیکھیں، انہوں نے اس سورج کی گردش کے ساتھ اس کو فکس کیا کہ یہ ایک دن ہے، انہوں نے اس کو یوم بنایا تھا۔ یہ انہوں نے دن کیسے بنایا تھا، اس کی نفسیات پر دیکھیں تو یہ ایک مرحلہ ہے، ایک پیریڈ ہے، ایک وقت ہے سورج کی گردش کے ساتھ، دن اور رات کی گردش کے ساتھ۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ جو وقت کا کنسیپٹ ہے کہ 24 گھنٹے کا ایک دن ہے، پھر ایک گھنٹے میں 60 منٹ ہیں، ایک منٹ میں پھر 60 سیکنڈ ہیں، یہ یونان اور سمیریز نے مل کر بنایا تھا۔ آپ سب کو پتہ ہے یہ تاریخ کی حقیقت ہے، یہ انہوں نے کیسے یہ ایجاد کیا ہے، انہوں نے عقل و فکر سے ایک کنسیپٹ بنایا کہ یہ دن کی گردش کے ساتھ انہوں نے ایک یوم بنایا، پھر 24 گھنٹے کے ساتھ انہوں نے ایک یوم بنایا۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو یوم کا بنیادی معنی ہے، جو یوم کی نفسیات ہے، وہ ہے ایک مرحلہ، ایک واقعہ، ایک پیریڈ ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ عربی اور عبرانی ان دونوں کی روٹ کاز ایک ہے۔ جو تورات نازل ہوئی تھی وہ ہبریو زبان میں نازل ہوئی تھی، عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی زبان میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو 6 ایام میں پیدا کیا، تو انہوں نے بھی تحریف ایسے کی ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں اس کائنات کو بنایا، تو 7ویں دن آرام کیا۔ تو پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان سمیرینز نے ہفتے کے 7 دن مقرر کیے ہیں۔ تو آپ سب کو پتہ ہے جو قدیم تہذیب تھی یونان، سمیرینز، انہوں نے آسمان میں 7 پورے دیکھے، سورج، چاند، عطارد، زہرہ، مریخ، مشتری، زحل، یہ انہوں نے دیکھے، 7 کا عدد ہو گیا، انہوں نے ان کو 7 دن میں ڈیوائیڈ کر دیا، ٹھیک ہے، اور 7 دن میں ڈیوائیڈ کر دیا، یہ ایک ویک بن گیا، ایک ہفتہ بن گیا۔ یہ میں آپ کو اگلی قسم میں بتاؤں گا جو قرآن میں کہا ہے کہ 7 سماوات پیدا کیے ہیں، 7 آسمان اور 7 زمین۔ آپ لوگ اس پر بھی یہ قرآن میں تحریف کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، تو عربی زبان کے مطابق ہم نے اس قرآن کو پڑھنا ہے، اور جو چیز بھی حقیقت پر مبنی ہو وہ ہم نے سامنے رکھنی ہے، پھر ہم نے یہ اس کو کمپیریزن کرنا ہے۔ تو دوستو، آج سے 5000 سال پہلے سمیرینز نے ان چاند کی گردش کو دیکھا، انہوں نے اس چاند کی گردش کو دیکھا، انہوں نے اس کو 4 حصوں پر ڈیوائڈ کیا کہ نیا چاند پہلا ہفتہ، پھر چاند کی پہلی چوتھائی، یہ ایک 7 پر انہوں نے فکس کیا، پھر مکمل چاند یہ 7 کے دن پر انہوں نے فکس کیا، پھر آخری چوتھائی، یہ بن گئے انہوں نے 28 دن بن گئے۔ انہوں نے ایک مہینے میں یہ 4 ویکس بنائے، 4 ہفتے بنائے، تو ایک یوم یہ انہوں نے ایک دن بنا دیا 24 گھنٹے والا سورج کی گردش کے ساتھ۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ ارباب نظر میری اس چیز پر تعریف بھی کریں گے، وہ اس چیز پر داد بھی دیں گے کہ یہ 7 کا عدد، یہ ہفتے کے 7 دن، یہ یوم کا کنسیپٹ یہ سمیرینز نے ایجاد کیا تھا۔ تو پھر یہ چیزیں، یہ کیونکہ سیمیٹک لینگویج تھی، پھر آگے یہ یہودیوں نے ہبری زبان اپنا لی، عرب نے عربی زبان اپنا لی، تو ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں پڑھنا ہے، کیونکہ قرآن عربی زبان میں ہے۔ تو عربی زبان میں ایام کو کہتے تھے مرحلہ، واقعہ۔ تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ لوگوں، یہ ہم نے اس کائنات کو 6 مراحل میں پیدا کیا ہے۔ اب یہ ان سائنسدانوں نے ریسرچ کرنی ہے کہ وہ کون سے 6 مراحل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو یوم ہے نا، یوم، یہ
جو تخلیق ہوئی ہے اس کائنات کی، یہ یوم تمہارے حساب سے ہزار سال کا ہوتا ہے۔ دوستو یہ قرآن ہمیں پہلی نفسیات بتا رہا ہے، اگر اس کو وقت کے ساتھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک ایک یوم یہ ہزار سال کا ہوتا ہے۔ تو دوسری جگہ پر قرآن کہتا ہے کہ ایک یوم یہ 50 ہزار سال کا ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ قرآن ہمیں کتنی بڑی نفسیات بتا رہا ہے کہ اگر ہم عرب کی تاریخ کو دیکھیں تو وہ کہتے تھے کہ مرحلہ، ایک واقعہ، ایک پیریڈ، تو یہ دن نہیں کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتا ہے کہ جو ایک یوم ہے وہ تمہارے حساب سے ہزار سال کا بھی ہوتا ہے، تمہارے شمار میں 50 ہزار سال کا بھی ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں یوم ہے۔ دوستو یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انسانیت کو ہم نے اس کائنات کو 6 ایام میں پیدا کیا، 6 مراحل میں پیدا کیا۔ آپ کے اسلاف میں سے کسی نے غلطی کی ہے، وہ غلطی ابھی بھی دہراتے چلے آ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں اس کائنات کو بنایا اور 7ویں دن آرام کیا، وہ عرش پر استوا ہو گیا۔ تو آپ کو پتہ ہے پھر انہوں نے عرش کا کنسیپٹ بھی کس طرح انہوں نے بیہودہ اور بنایا ہوا ہے کہ اس طرح آسمان پھر آسمان پھر آسمان اور اوپر خدا کا عرش۔ سبحان اللہ، وہ میں پچھلے چیپٹر میں بتا چکا ہوں عرش کا وہ تصور کیا تھا۔ دوستو اگر آپ تاریخ دان ہیں، تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ سب کو پتہ ہے کہ جو یوم کی ابتدا ہے، ہفتے کے 7 دن کی ابتدا ہے، وہ سمیرین سے ہوئی تھی، یونان سے ہوئی تھی۔ پھر یہ چیزیں آسا ڈیولپ ہوتی رہی، یہ ایک حقیقی طور پر ایک معمہ بن گئی، یہ پھر ایک رائج ہوگا کہ ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے والا ایک دن۔ آپ سب کو پتہ ہے ابھی بھی یہی وقت یہی کنسیپٹ چلا رہا ہے۔ اب میں اس کے بارے میں بھی بتا دوں کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ دوستو اگر آپ سورہ نور کی آیت نمبر 44 پڑھیں، دوستو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ بدلی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ الٹتا ہے رات کو اور دن کو، روشنی اور تاریکی۔ دوستو یہ اگر آپ نفسیاتی طور پر دیکھیں تو جب انقلاب آتا ہے وہ ایک بدلنے سے آتا ہے۔ پھر آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ زمین کی گردش یہ الٹتی ہے، یہ جب گھومتی ہے پھرتی ہے تو پھر رات اور دن بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ رات اور دن یہ الٹتے ہیں۔ اگر آپ اس کو نفسیاتی طور پر بھی دیکھیں، تاریکی اور روشنی جب الٹتی ہے تو تاریک ہو جاتی ہے، جب تاریک الٹتی ہے تو روشنی بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں ایک کنسیپٹ دے رہا ہے، جو دن اور رات ہے نا، اختلاف اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے یہ بڑی بڑی آیات ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے ہے جو عقل و فکر سے کام لیتے ہیں۔ دوستو ذہن میں رکھنا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو عقل و فکر سے کام نہیں نہ لیتا اس کے لیے معاملہ متشبہ ہو جاتا ہے، وہ تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو پختگی نہیں آتی، وہ حقیقت نہیں دیکھ سکتا جو عقل و فکر کا استعمال نہیں کرتا۔ عقل و فکر کا جو استعمال کرے گا تو وہی اس وقت کے کنسیپٹ کو سمجھے گا نا۔ یعنی کہ دیکھیں اگر آپ کسی غار میں سو رہے ہوں، سورج کا آپ کو پتہ نہ چلے تو ہو سکتا ہے آپ کئی مہینے سوتے رہے وہاں پر، ڈیوریشن تو وہ کافی گزر گئی ہے نا، وقت تو کافی گزر گیا ہے، لیکن آپ کو اس کے پیریڈ کا نہیں پتا کہ وہ اس میں ڈیوریشن کتنا گزرا ہے، یہ نہیں پتا۔ وقت تو گزر گیا نا لیکن ڈیوریشن کا نہیں پتا، وہ سارا ڈیوریشن ایسا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ جمعہ ہے اور ہفتہ ہے، جمعہ اور ہفتہ یہ کس طرح بنا کہ درمیان میں رات آئی ہے، اگر وہ رات نہ آئے وہ ہفتہ بن سکتا ہے؟ یعنی کہ وہ رات درمیان میں آئی ہے تو اگلا وہ دن چڑھا ہے، صبح آئی ہے، جمعے اور ہفتے کے درمیان میں ایک چیز آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگوں یہ دن اور رات کا جو بدلنا ہے نا، یہ عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فی ذالک لا عبرۃ، اس میں عبرت ہے، ذہن میں رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ دن اور رات کا جو بدلنا ہے نا، اس میں عبرت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے لِأُولِي الْأَبْصَارِ، ان لوگوں کے لیے جو نگاہ والے ہیں، جو آنکھوں والے ہیں۔ دیکھیں جو وقت ہے یہ وقت تو گزرتا چلا جاتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ انسانیت تمدنی زندگی کے ساتھ رہ رہی ہے، یہ تمام جتنے بھی معاملات ہیں یہ دنوں پر منحصر ہیں، تاریخ پر منحصر ہیں، مہینوں پر منحصر ہیں، سالوں پر منحصر ہے۔ یعنی کہ انہوں نے ٹائم بنایا ہوا ہے، یہ ایک سیریل ٹائم ہے، یہ دن اور رات کی وجہ سے یہ سیریل ٹائم بنتا ہے، جو درمیان میں وہ ایک لائن ڈرا ہوتی ہے رات کی، دن اور رات، دن اور رات، یہ بالکل ایک سیریل ٹائم ہے۔ وقت تو گزرتا جاتا ہے نا، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو دیکھ رہے ہیں، آنکھوں والوں کے لیے نشانی ہے، جو عقل رکھنے والے ہیں،
اندھے کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا پتا کہ وہ دن کب چڑھا رات کب آئی. دیکھیں لی اولی الابصار، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس میں دن اور رات کے بدلنے میں یہ نشانیاں ہیں، اس میں عبرت ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے جو نگاہ والے ہیں، جو آنکھوں والے ہیں، جس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہوں، جو اندھا ہو، اس کو کیا پتا یہ دن کب چڑھا، یہ رات کب آئی. یہ تو آج انسانیت دیکھ رہی ہے نا، یہ دن اور رات کے بدلنے سے پھر یہ وقت کا کنسیپٹ بنا، یوم کا ایک دن 24 گھنٹے والا، پھر یہ انہوں نے ہفتے کے دن بنائے، اس طرح مہینے بنائے، اس طرح سال. یہ تمدنی زندگی کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ جتنے بھی دنیا کے معاملات ہو رہے ہیں، کاروبار چل رہے ہیں، یہ وقت کے کنسیپٹ سے چل رہے ہیں نا. یہ اگر وقت کا کنسیپٹ ہی نہ ہو تو پتہ ہی نہ چلے کہ کتنا اس پر یہ ڈیوریشن گزر چکا ہے، تو دوستو یہ سارا نظام ہی تباہ برباد ہو جو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس میں بھی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نگاہ والے ہیں. دیکھیں اس میں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وقت کا کنسیپٹ کس طرح ہے کہ دن اور رات. میں کہہ رہا ہوں کہ دن اور رات میں یہ اس میں ڈفرینشیٹ کس نے کیا؟ وہ اس رات نے کیا ہے نا. کوئی چیز بدل رہی ہے درمیان میں، الٹ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دن کو رات میں الٹتے ہیں، دن اور رات آپس میں بدلتے ہیں، الٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں لفظ استعمال کیا فی ذالک لا عبرت، عبرت کا لفظ استعمال کیا. عبرت عربی زبان میں کہتے ہیں کہ ایک ایسا واقعہ جو محسوس شکل میں ہو، اس واقعے کو غور و فکر کر کر اس حقیقت تک پہنچنا، عبرت اس چیز کو کہتے ہیں. یہ عربی زبان کو آپ دیکھ لیں، لغت کی کوئی بھی آپ کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، عبرت کا معنی ہے کوئی محسوس واقعہ، جو محسوس واقعہ ہوا ہو، جو ہو رہا ہو، اس پر غور و فکر کر کے تحقیق کر کے حقیقت تک پہنچنا، اس کو کہتے ہیں عبرت. دیکھیں یہ درمیان میں اگر ہو نہر، انسان ایک سائر پر کھڑا ہو، وہ تو ایک کنارے پر ہی کھڑا نا، وہ دوسری جانب تب جا سکتا ہے اگر کوئی درمیان میں کوئی پل ہو، وہ کوئی کراس کرے. یہ جو عبرت ہوتا ہے نا، یہ پل ہوتا ہے کہ وہ مقام پر وہ شخص ایک مقام پر کھڑا نہ ہو، وہ اس محسوس شکل میں جو ایک واقعہ ہو رہا وہ حقیقت تک پہنچے، اس کو کراس کرے. یہ ایک پل کی طرح ہے عبرت، ہے کہ اس واقعے کو دیکھے، اس پر ریسرچ کرے، غور و فکر کرے، پھر وہ حقیقت تک پہنچے. حقیقت تک پہنچنا یہ ہوتا ہے عبرت، کہ اس نے یہاں سے عبرت حاصل کی ہے. یہ عبرت ہے. یہ رات اور دن کا جو بدلنا ہے، اس کا الٹنا ہے، اس میں کیا ہے؟ عبرت. یہ راستے میں ایک پل کی مانند ہے. جو جمعہ ہے وہ بھی ایک دن ہے، آگے ہفتہ بھی ایک دن ہے. یہ درمیان میں جو رات آتی ہے، یہ جو دن اور رات الٹتے ہیں، یہ عبرت ہے. یہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچتے ہیں. یہ جمعہ ہفتے میں پہنچتا ہے، پھر یہ ہفتہ جب یہ رات آتی ہے، یہ عبرت ہے. پھر آگے اتوار آتا ہے. یعنی کہ ایک وقت کا کنسیپٹ جو ایک سیریل کے ساتھ ہے، یہ سیریل ٹائم ہے. جو بھی آپ کے ہاں یہ چلا آ رہا ہے، وقت کا سسٹم، ہفتے کا سسٹم، مہینے کا سسٹم، ایک سال کا سسٹم، دوستو یہ ایک سیریل ٹائم ہے. یہ سیریل ٹائم یہ دن اور رات کی گردش کے ساتھ ہیں. دیکھ لیں نا کہ آپ تاریخ پیچھے اٹھا کر دیکھ لیں، یہی کنسیپٹ چلا آ رہا ہے. اگر یہ سیریل ٹائم نہ ہو تو یہ دنیا کے تمام معاملات درم برم ہو جائے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس میں بھی نشانیاں ہیں نگاہ والوں کے لیے. یہاں پر لفظ اللہ تعالیٰ نے اولی الابصار کہا ہے، نگاہ والوں کے لیے. اور جو شخص خود ہی اندھا ہو، اس کو کیا پتا یہ دن کب چڑھا، رات کب چڑھی. دوستو یہ اس نشانیوں میں بھی یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی حقیقتیں بیان کی ہے. اگر ہر وقت دن رہے تو کوئی معاملے کا پتہ نہ چلے، اگر ہر وقت رات رہے تو یہ کوئی بھی کاروبار نہ چلے. یہ دن اور رات کے بدلنے میں بھی نشانیاں ہیں. یہ تو مفکر لوگ، یہ جو دانشور لوگ، وہی یہ حقیقتیں دیکھتے ہیں. دوستوں میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس میں بھی ایک وقت کا کنسیپٹ آپ کو مل رہا ہے. وقت وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے درمیان کوئی انسیڈنٹ ہو اور وہ سیریل کے ساتھ ہو. یعنی کہ سیریل وقت، یہ سیریل ٹائم ہے. یہ دو مراحل ہیں، یعنی کہ دو انسیڈنٹ کے درمیان جو چیز ہو وہ سیریل ٹائم ہے، وہ وقت ہے. میرا خیال ہے شاید میں آپ کو اچھی طرح نہ سمجھا پا رہا ہوں. دو انسیڈنٹ کے درمیان جو چیز ہوتی ہے وہ وقت ہوتی ہے، وہ ایک مرحلہ بنتا ہے. جو دن اور رات ہے نا، یہ بھی مرحلہ ہے، یہ بھی یوم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ دن اور رات کے بدلے میں نشانیاں، یہ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو نگاہ والے ہیں. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن نے کہا کہ
ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کی ہے۔ عربی زبان میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کائنات کو 6 مراحل میں تخلیق کیا۔ ان مراحل میں جتنا وہ فاصلہ ہے وہ وقت ہے، جتنی وہ ڈوریشن لگی ہے وہ ہے وقت ہے، وہ ایک سیریل ہے سارا کچھ۔ یہ جو بھی آپ کے ہاں سائنسدانوں نے یہ تحقیق کی ہے، یہ انہوں نے ایک سیریل کے ساتھ کی ہے۔ جب وہ بگ بینگ تک پہنچے تو بگ بینگ کے درمیان بھی بہت سے انسیڈنٹ ہو رہے ہیں، لیکن وہ انسیڈنٹ بیک وقت ہو رہے ہیں، ایک ہی جگہ پر اوپر نیچے ہو رہے ہیں، تو اس لیے وہ وقت معلوم نہیں کر رہے ہیں کہ وہ بگ بینگ اس میں کتنا وقت لگا۔ یہ وقت تب بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو دو انسیڈنٹ کے درمیان کوئی چیز معلوم کی جائے، کوئی فاصلہ معلوم کیا جائے، ہم اس کو پھر وقت کے ساتھ لیتے ہیں۔ جب ایک وقت میں بہت سے محسوسات واقعات ہو رہے ہوں تو پھر وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ وقت کا پتہ تب چلتا ہے جب دو انسیڈنٹ ہوں اور اس کے درمیان مراحل ہو، اس کے درمیان ایک فاصلہ ہو، ہم اس کو معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ دن اور رات کا بدلنا یہ ایک سیریل ٹائم ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو علم والے ہیں، جو نگاہ والے ہیں، اندھے کو کیا پتہ۔ تو دوستو میرا خیال اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے 6 ایام میں اس کائنات کو بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایام وہ ہے کہ تمہارے حساب سے وہ 1,000 سال کا بھی شمار ہوتا ہے، 50,000 سال کا بھی کہا۔ یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مکمل نفسیات انسانیت کو بتا دی ہے کہ یہ 6 مراحل میں کائنات کو بنایا، نہ کہ 6 دن میں بنایا۔ پھر جو رات اور دن کا بدلنا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کی پوری انسان کو نفسیات بتا دی ہے، بلکہ کہا کہ یہ تو نگاہ والوں کے لیے، جو دیکھنے والے ہیں، جو عقل و فکر والے ہیں، ان کے لیے تو بہت بڑی یہ نشانی ہے۔ تو دوستو آج کی قسط میری کلوز ہو گئی ہے۔ اگلی قسط میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں کہا کہ 7 زمین آسمان 7 سماوات پیدا کیے، یہ آپ کے امام بخاری، امام مسلم اور امام تبری جو بھی ہیں یہ غلط کہتے ہیں۔ ان بیچاروں کو کیا پتہ، ان کی تو زبان بھی عربی نہیں تھی، یہ تو ایران سے آئے بیچارے، ان کی زبان تو فارسی تھی، یہ تو عرب کے رہنے والے نہیں تھے، تو ہمارے مسلمان یہ ان لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن ان کی اتنی نفسیات گری، ان کو پتہ نہیں چل رہا ہے یار، جن کی زبان ہی عربی نہیں تھی، جو عرب کے رہنے والے نہیں تھے، آپ ان سے سند لے رہے ہو۔ سند یہ قرآن ہونا چاہیے نا، تو قرآن نے کہا عربی زبان پڑھو، یہ عربی زبان ہونی چاہیے۔ تو پھر قرآن نے کہا عقل و فکر سے اس کو پرکھو، مشاہدہ کرو، تحقیق کرو، ریسرچ کرو۔ نہ یہ عقل و فکر استعمال کرتے ہیں، نہ یہ عرب کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، نہ یہ زبان کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، نہ یہ قرآن پر ریسرچ کرتے ہیں، نہ قرآن کو دیکھتے ہیں۔ بے تکی سے یہ ان کے اسلاف ہیں، بے تکی سے ان کے اسلاف ہے، یہ انہوں اسلاف کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہ اب کیسرا مدراجہ، ساحل الدین، فرقان قریشی یہ تھیوری آف ایولیوشن کو نہیں نہ مانتے۔ یہ اس کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تھیوری آف ایولیوشن کا پورا کنسیپٹ انسان کو دیا ہے۔ اگلے چیپٹر میں آپ کو تھیوری آف ایولیوشن کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر ہر چلنے والا پانی سے بنایا ہے، یہ اس کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہر چلنے والا من دابتی، اس میں ہر چیز آ جاتی ہے، کل لفظ استعمال کیا، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے یہ پانی سے بنائی ہے۔ یہ جتنے بھی جاندار نظر آتے ہیں، چھوٹا سے چھوٹا جاندار، یہ بڑے سے بڑا جاندار، پیٹ کے بل چلنے والا، کوئی 4 پاؤں پر چلنے والا، کوئی 2 پاؤں پر چلنے والا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر لوگوں تم دیکھو یہ تمام کے تمام جاندار یہ ایک ہی لائف سیل سے پیدا ہوئے ہیں، ایک ہی لائف سیل سے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ بناتا ہے جو چاہے، یعنی کہ اللہ کی مشیت سے یہ سب کچھ بن رہا ہے، اللہ کی مشیت سے سب کچھ بن رہا ہے۔ تو پھر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہو آدم، ہاں آدم بن جا، ٹھیک آدم بن گیا، وہ آدم اب جی پسلی جو ماوا کٹ، ٹھیک ہے ہوا نکل گئی، پسلی جو ماوا کٹ دی، سبحان اللہ۔ یعنی کہ تھیوری آف ایولیوشن تو مسلمانوں کی یہ ہے نا، انہوں نے ڈارون کو نہیں پڑھنا، کیونکہ ڈارون عقل سے بات کرتا ہے۔ دوستو جو بھی عقل و فکر کا نتیجہ ہے نا، وہی اس کے خلاف بات نہیں کرتی۔ عقل و فکر کا نتیجہ جو بھی نکلے وہ قرآن کی کسی نہ کسی آیت کی صداقت پیش کرتی ہے۔ وہی میں جو کچھ پیش ہوا وہ سب کچھ عقلی ہے، فکری ہے، بس یہ انہوں نے خود ہی نفرت پالی ہوئی ہے کیونکہ وہ اللہ کو نہیں مانتا، ہم اس لیے اس کی تحقیق کو نہیں مانیں گے، چاہے وہ جتنے مرضی ہزاروں دلائل دے دے۔ دوستو ذہن میں رکھنا، آپ نے عقل و فکر کو ترجیح دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر 721 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غور و فکر کرو، غور و فکر کرو۔ تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے پوری تھیوری آف ایولیوشن بتائی ہے، یہ اگلے چیپٹر میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ اب اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے
किसी को क्या हुक्म दे दिया कि तू ये बन जा, तू दो पाँव पर बन जा, तू 4 पाँव पर बन जा, तू रेंगने वाला बन जा। अल्लाह ताला ने कहा इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला ने हर चीज़ के लिए कायदे कवानीन मुकर्रर किए हैं। ये ना किसी के जहन में आए ये इंसान कौन के ज़रिए यहाँ पर आ गया, ज़मीन पर आ गया, मर्द की पसली से औरत को अल्लाह ताला ने पैदा किया। ये आपकी ये बेतुकी रवायतें जो है ये इसको अपने घर में ही रखो, इसको कुरान की तरह मंसूब ना करो, अल्लाह की तरह मंसूब ना करो। ये अल्लाह ताला की वो किताब है, अल्लाह ताला ने कहा ये किताब क़यामत तक के लिए महफूज है। दोस्तों कुरान ये अल्लाह की आखिरी किताब है, अल्लाह ताला ने कलम बंद कर दी है, तो ये किताब ये फिर अफसाने होंगे।